अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सामीन? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे महराल का 10th एपिसोड, जिसकी राइटर हैं सानिया मुमताज़। तो चलिए बिना देरी के इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। महराल ज़ैनब के साथ रेस्तरान में अपने मतलूबा टेबल पर आकर बैठी, जहाँ मीर और जिब्राइल पहले ही उनका इंतज़ार कर रहे थे। महराल ने अपने डॉक्यूमेंट्स मेज़ पर रखे और बैग अपनी चेयर के दाएं तरफ रखते हुए वो मीर की जानिब मुतवज्जह हुई, जो पहले ही उसके स्कार्फ को देखकर चौंक चुका था और अब बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट कर रहा था। ये फरह की तरबियत थी। वो जानता था कि किसी को नई मंजिल की तरफ बढ़ते देखकर ऑकवर्ड फील नहीं करवाया जाता। वालेकुमुस्सलाम। हमें तो गुमान था कि कहीं आज शॉपिंग करके सारा मॉल ही खाली ना कर दो तुम दोनों, मीर ने जिब्राइल की तरफ देखकर कहते हुए अब ज़ैनब पर भी एक नज़र डाली। जालिस लोग, अब और क्या कहें। अरे जल्दी से कुछ खाने को मंगवाओ, मेरा दिल घबरा रहा है। ज़ैनब अपने दिल पर हाथ रखकर कहने लगी। ये घबराहट सुबह सुबह मीर के बनाए हुए पेनकेक्स को मुंह भर भर के ठूसने की वजह से हो रही है। एक दिन मुफ्त का नाश्ता क्या मिल गया, फ्री ही हो गई। जिब्राइल ने सर झटकते हुए ज़ैनब को एहसास दिलाया, मगर जहाँ महराल की नज़रें उठी वहीं फ़ौरन से मीर ने भी उसे देखा। महराल की मुस्कुराहट गहरी हुई, मगर मीर मुस्कुराहट दबाकर रह गया। मगर अगले ही पल महराल की मुस्कुराहट सिमट गई थी। गुड आफ्टरनून महर। बाजवा के साथ कोई और वेल पर्सनैलिटी शख्स भी था। बाजवा गालिबन बाहर की जानिब बढ़ रहा था। जब महराल को पहचानते हुए वो उसकी टेबल की तरफ आ गया। मीर के साथ साथ जिब्राइल और ज़ैनब भी चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। सिद्दीकी साहब अपने फ़ुरक़ान निज़ामी है ना, बड़े आला ज़र्फ़ के हैं। इस बच्ची और इसकी माँ को इसका बाप छोड़ गया था। बड़ी खस्ता हालत थी इन दोनों की, मगर निज़ामी ने हमेशा की तरह अपने बड़कपन का मुजाहिरा किया और इन दोनों को सहारा दिया। आज ये यहाँ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है। अपने गंजे सर के साथ वो मुस्कुराता चेहरा महराल को जहर लगा था, लेकिन अगर वो खामोश रहती तो पहली और अब की महराल में फ़र्क कैसे आता। गुड आफ्टरनून बेटा। यकीनन सिद्दीकी भी बाजवा की इस वजाहत से मुतासिर हुए बिना नहीं रह सका था। ओह, यू गाइस कैरी ऑन। आई होप मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। अपना काम दिखाकर अभी वो मुड़ने ही लगा था जब महराल को अपना किरदार निभाना याद आया। रुक जाए मिस्टर बाजवा। महराल खड़ी हो गई। अब टेबल पर बैठे उन तीनों की नज़रें महराल की तरफ उठी। कम ऑन महराल, आज निज़ामी का सारा गुस्सा इसी पर निकाल दो। मीर ने दिल ही दिल में महराल का हौसला बढ़ाया। अगर मुझे पता होता कि आप दूसरों के किरदार और उनकी ज़िंदगियों के हाल अहवाल पर मोहरें ज़ब्त करते हैं तो मैं अपने इतने अहम डॉक्यूमेंट्स लेकर कभी भी यूनिवर्सिटी ना जाती, इन्हें आप ही के पास ले आती। महराल ने मेज़ पर पड़े डॉक्यूमेंट्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। और हाँ, जिस यूनिवर्सिटी का आप हवाला दे रहे हैं उसमें मैं स्कॉलरशिप की बिना पर हूँ। मुझ पर कोई ख़ास रकम नहीं लगाई गई। ये स्कॉलरशिप मुझे मेरे जहानत और काबिलियत पर मिली है, जो मैं अपने बाप से विरसे में लाई थी, जिससे निज़ामी साहब मुझे और मामा को छीन लाए हैं। महराल ने अपना दिल का सारा गुबार निकाल दिया। ज़ैनब का तो दिल किया कि अपनी नशिस्त पर खड़ी होकर ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाए। जिब्राइल ने सीटी बजाने के लिए लब गोल कर लिए और खुशी की रमक तो मीर के चेहरे पर देखने वाली थी। बाजवा लब भींचता हुआ पलट गया, जबकि सिद्दीकी जाते हुए बार बार पलटकर महराल को ही देख रहा था। महराल तब तक खड़ी उन्हें जाते हुए देखती रही जब तक बाजवा रेस्टोरेंट से बाहर नहीं निकल गया था। वाह महराल, ऐसे तो तुम मुझे ट्रीट क्या करती थी, पासा कैसे पलट गया। जिब्राइल ने महराल को दाद दी, जो अभी सुकून से बैठी ही थी। जब बैठते ही उसका सुकून गारत हुआ। मेरे डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? वो हड़बड़ाकर मेज़ के ऊपर नीचे देखने लगी। वो तीनों भी उसके साथ देखने लगे, मगर वो डॉक्यूमेंट्स तो बाजवा लेके जा चुका था। महराल अपना कल का सबक दोहरा रही थी, जो उसने कुरान क्लास में सीखा था। उसे अपने फ़ैसले पर खुशी थी, जो उसने कुरान सीखने के लिए किया था। फ़रहा बेगम के साथ भी उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी और वहाँ के असातिज़ा भी बहुत मिलनसारी और खुलूस से पेश आई थी। उन्होंने ही कल बताया था कि तिलावत करने का सबसे बेहतरीन वक्त फजर का होता है, क्योंकि इस वक्त जमातें इकट्ठी हो रही होती हैं। बाज़ उलमा के मुताबिक इस वक्त फ़रिश्तों की ही जमातें इकट्ठी हो रही होती हैं। सबक दोहराने के बाद महराल ने अपना कुरान बंद ही किया था जब दरवाज़े पर दस्तक हुई। इस वक्त कौन है? अभी तो कोई भी नहीं उठा होगा। महराल अचंभे से अपना स्कार्फ ठीक करती उठ खड़ी हुई। हो सकता है कोई मुलाजिम हो। आप? महराल की आंखें हैरत से पूरी खुल गईं। सामने हदीद ब्लैक सूट में दाएं तरफ जेल से बाल सेट किए
اور سرخ گلابوں کا بوکے ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ کیوں؟ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ حدید نے اس کی حیرت بھانپتے ہوئے فوراً سوال کر ڈالا۔ وہ آپ سے تم پر آ گیا، مگر مہرال نے زیادہ محسوس نہیں کیا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وہ نامحسوس انداز میں دروازہ کھولتی باہر آ گئی۔ اسے کمرے میں آنے کی دعوت دینا مناسب نہیں تھا۔ تمہارے سامنے ہو، تم کیسی ہو؟ حدید نے بوکے اسے تھماتے ہوئے سوال کیا۔ تم اسکارف کب سے لینے لگی؟ جب ہدایت آ گئی۔ مہرال کو کل سے بار بار سب یہی پوچھ رہے تھے، اور طنز و طعنے تو ایسے دے رہے تھے جیسے مہرال کوئی بہت ہی حقیر کام کر آئی ہو۔ سمیر نے تو باقاعدہ اسے طرح طرح کے القابات سے بھی نوازا تھا۔ کیا آپ ابھی پہنچے ہیں؟ مہرال نے بوکے لے کر اس کی بات اگنور کرتے ہوئے پوچھا، پھر ان گلابوں کی خوشبو ایک لمبی سانس کھینچتے ہوئے اندر اتارنا چاہی جس میں وہ ناکام رہی۔ اس کے لیے تھینکس۔ بالکل ابھی پہنچا ہوں، اپنے روم میں بھی نہیں گیا، ابھی پہلے تمہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ حدید اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا تو وہ نظریں چرا گئی۔ اسے عجیب لگا تھا حدید کا ایسے دیکھنا۔ میر بھی تو اسے دیکھتا تھا، تب اسے عجیب کیوں نہیں لگا؟ یہ کیسی منطق ہے؟ تو چلے، میں کسی سے کہہ کر اپنا ناشتہ تیار۔ مہرال ابھی بول ہی رہی تھی جب حدید نے اسے ٹوک دیا۔ نہیں، ابھی نہیں، ابھی میں آرام کروں گا، پھر ملتے ہیں۔ وہ مسکراتا ہوا اسے دوبارہ ملنے کا کہہ کر پلٹ گیا۔ مہرال بھی رسماً مسکرا دی۔ پلٹ کر اس نے کمرے میں آتے ہی سکون کا سانس لیا۔ وہ جان نہیں چھڑوا رہی تھی، بس وہ آج کے پین کیکس مس نہیں کرنا چاہتی تھی جو میر اس کے لیے بنا کے لا رہا تھا۔ زینی باہر آؤ۔ جبرائیل مہرال کو لاؤنج میں بٹھاتا ہوا خود کچن کی طرف بڑھ گیا جو زینب کو لینے آئی تھی۔ چونکہ آج فرح بیگم کو اسکول میں کچھ کام تھا، اس لیے زینب کو قرآن کلاس لے جانے کی ذمہ داری مہرال نے لے لی تھی۔ بس مجھے 5 منٹ دو مہرال، میں نے لنچ نہیں کیا، بس 5 منٹ لگیں گے مجھے۔ آنن فانن کہتی زینب کچن میں داخل ہوئی اور کچھ ہی پل میں ایک ٹرے کے ساتھ حاضر ہوئی۔ فرح بیگم کی غیر موجودگی میں آج بالضرور جیبی نکمے نے زینب کے لیے لنچ بنایا تھا۔ زینب کے پیچھے ہی جیبی 2 مگ ہاتھ میں لیے نمودار ہوا اور ایک مہرال کو تھما دیا۔ اس کی کیا ضرورت تھی جیبی؟ مہرال نے مگ ہاتھ میں تھامتے ہوئے کہا۔ جواباً جیبی مسکراتا ہوا واپس کچن میں چلا گیا۔ مگر مہرال کو اس وقت ہاٹ چاکلیٹ کی واقعی سخت ضرورت تھی، اس لیے اپنی کہی گئی بات کو اس نے دل ہی دل میں واپس لے لیا۔ زینب، ایک بات بتاؤ۔ مہرال نے یہ یقینی بنایا کہ جبرائیل کچن میں ہی ہے اور انہیں نہیں سن سکتا، اس لیے ہاٹ چاکلیٹ سے لطف اندوز ہوتی وہ دوبارہ سے زینب کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں گانے چھوڑنا چاہتی ہوں، بلکہ میں چھوڑ بھی چکی ہوں، لیکن یہ میری زبان پر خود سے آ جاتے ہیں۔ میں جتنا چھڑوا رہی ہوں اتنا ہی اس دلدل میں پھنستی چلی جا رہی ہوں۔ تو ذکر کیا کرو مہرال۔ زینب نے پانی کا گلاس واپس رکھتے ہوئے اسے سادہ سا جواب دیا۔ جبرائیل اپنے موبائل میں مگن دوسرے ہاتھ میں مگ لیے ڈائننگ ٹیبل کی چیئر تھوڑی کھسکا کر بیٹھ گیا۔ کیا اس سے میرے گانے چھوٹ جائیں گے؟ وہ پورے امید لہجے میں پوچھنے لگی۔ صرف گانے؟ چلو میں تم سے نانا جان کے قرآن میں سے ایک بات شیئر کرتی ہوں۔ زینب ٹیشو سے ہاتھ پوچھتی اسے بتانے لگی۔ جب میں اس آیت پر پہنچی تھی جہاں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر میں قلب کا سکون ہے، مجھے اس کے بارے میں اور معلومات چاہیے تھی۔ میرا تجسس بڑھا تو میں نے نانا جان کے قرآن پاک کھولا۔ ان کے نوٹس کے حاشیے میں صرف ایک حدیث لکھ رکھی تھی۔ کون سی؟ زینب آنکھیں بند کر کے یاد کرنے کو رکی تو مہرال نے بے صبری سے پوچھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ زینب نے آنکھیں کھول لیں اور اب مسکراہٹ لبوں پر سجائے مہرال کو سمجھانے لگی۔ جیبی کے کان بھی زینب کی طرف ہی لگے ہوئے تھے۔ مطلب ہر وقت ذکر کرتے رہیں؟ مہرال نے سر ہلا کر زینب سے تصدیق چاہی، گویا وہ مطلب سمجھ گئی ہو۔ نہیں مہرال، میں نے اس بارے میں بہت سوچا تھا، مگر میری سوئی ایک ہی بات پر اٹک جاتی تھی۔ بھلا تر رکھنے کی بات کیوں کی؟ سیدھا یہ بھی تو بتایا جا سکتا تھا کہ ذکر کرتے رہیں، مگر نہیں، جو ہمیں سیدھا سیدھا نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ اس میں بہت پتے کی بات چھپی ہے۔ پراسرار مسکراہٹ نے زینب کا چہرہ ڈھانپا تو مہرال سوچ میں پڑ گئی۔ اس بات میں بھلا کیا راز ہے؟ تو تر کا پھر اور کون سا مطلب نکلتا ہے؟ مہرال نے کہتے ہوئے ایک نظر جیبی پر ڈالی جو اب زینب کو ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے پھر ایک تجربہ کیا تھا۔
سخت گرمی کے ایک ہفتے میں جب میرا دل چاہتا تھا کہ میں ٹھنڈے ڈرنکس، جوسز اور دوسری مشروبات کو پیوں تو میں کھل کر سادہ پانی پی لیا کرتی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ جب ہمیں کسی شے کی طلب ہو تو اپنی طلب سادہ چیز سے مٹانے کے بعد اس خاص شے کی طلب وقتی طور پر مٹ جاتی ہے۔ سخت پیاس میں ٹھنڈا جوس اپنے سامنے رکھ کر سادہ پانی جی بھر کے پی لینے کے بعد جو جوس کی طلب ہوتی وہ مٹ جایا کرتی۔ زینب نے پلٹ کر ایک نظر جبرائیل کو دیکھا اور مسکراتی ہوئی واپس مہرال کو دیکھنے لگی۔ ہماری زبان ذائقوں کی عادی ہوتی ہے۔ مختلف ذائقوں کی طلب کو ہم سادہ سا غذا سیر ہو جانے تک کے لیے لے لینے سے ختم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہماری زبان گناہوں کی عادی بھی ہوتی ہے۔ جب یہ گناہ کی طلب محسوس کرنے لگے تو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کر لیا کرو۔ جب یہ سیر ہو کر تر ہو جائے گی تو گناہوں کی پیاس بھی اس وقت کے لیے ختم ہو جائے گی۔ مہرال زینب کی سوچ پر حیران رہ گئی۔ وہ اتنا گہرا کیسے سوچتی ہے؟ یعنی جب ہمیں چغلی، غیبت، گانوں اور دوسرے گناہوں کی طلب ہو تو ہمارے ذکر کرنے سے وہ طلب اس وقت ختم ہو جائے گی۔ صحیح، مہرال نے سر ہلا کر سمجھتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ آئندہ اپنی زبان پر آنے والے گناہ کو کیسے رد کرنا ہے۔ تمہیں پتہ ہے، میری ساری زندگی کی آزمائی ہوئی بات ہے۔ کان کے پیچھے بال اڑستے ہوئے وہ پرجوش سے آگے ہوئی، مگر پھر کچھ یاد آنے پر اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ اس کی توقع کے عین مطابق جبرائیل اسے ہی ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے کہنے لگا ہو، شرم نہیں آئی اپنے 11.5 سالہ زندگی کا حوالہ دیتے ہوئے؟ تم چپ رہو نافرمان اولاد، برگر میں چیز ڈالنا بھول گئے تھے مگر میری باتوں میں اپنی ٹانگ اڑانا نہیں بھولتے۔ مگر مقابل زینب تھی۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی زینب بول پڑی۔ سر جھٹک کر وہ مہرال کی طرف متوجہ ہوئی جو بمشکل ہنسی دبائے جبرائیل کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کہاں تھی میں؟ ہاں، میری زندگی کی لکھی پڑھی بات ہے، جب آپ خود کو گناہوں میں گرتا پائیں تو فوراً اسی شیلڈ کا سہارا لیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تحفے میں دے گئے ہیں۔ یہ کہتی زینب اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج واپسی پر ڈونٹ ٹاورز چلی آنا، مجھے تم سے اور میر سے کچھ ڈسکس کرنا ہے۔ جبرائیل اپنی نشست سے کھڑا ہوتا ہوا مہرال سے مخاطب ہوا۔ کچھ خاص ہے کیا؟ مہرال آنکھیں سکیڑتے ہوئے متجسس نظر آنے لگی۔ جبرائیل مسکرایا تو مہرال بھی ہنس دی۔ ہاں، تمہارے ڈاکومنٹ سے متعلق ہے۔ جبرائیل نے اسے اس کے ڈاکومنٹس کے بارے میں یاد دلایا تو اس کی ساری مسکراہٹ غارت ہو گئی۔ چلے مہرال؟ زینب اسکارف لے کر آ چکی تھی اور اب مسکراہٹ لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ مہرال بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جیبی اب پھر سے کچن میں غائب ہو چکا تھا۔ زینب جانتی تھی کہ اب وہ کچن کی ونڈو سے مہرال کو جاتے ہوئے دیکھے گا، مگر مہرال کے سامنے وہ اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ اپنے دونوں بھائیوں کے لیے افسردہ تھی، اس لیے نہیں کہ وہ دونوں ایک ہی شے پر دل ہار کے نظر رکھے ہوئے تھے، مگر اس لیے کہ وہ نظر کا پردہ ہار کر دل کھو بیٹھے تھے۔ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا جب ایشل کو فرح بیگم کی غیر موجودگی میں گھر میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا تھا، اور آج مہرال کو فرح بیگم کی غیر موجودگی میں ہی صوفے پر بٹھا کر ہاٹ چاکلیٹ پیش کی جا رہی تھی۔ وہ تمام اسباق کہاں تھے جو اس کے بھائی خود کو پڑھایا کرتے تھے، اور میر تو سب کو اللہ تعالیٰ کی باتیں بتایا کرتا تھا۔ اب وہ کسی لڑکی کے ساتھ ملتے ہوئے خود کو گنہگار محسوس کیوں نہیں کرتا؟ جیبی، کچن میں احتیاط کرنا، کہیں تپتی آگ تمہاری آنکھوں کو ہدت نہ دے بیٹھے، زینب نے باہر نکلتے ہوئے آواز لگائی تھی۔ جہاں مہرال زینب کے غیر معمولی سنجیدہ رویے پر حیران ہوئی تھی، وہاں جیبی بھی ٹھٹک گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ زینب چولہے کی آگ کی بات نہیں کر رہی، اور جس کی بات کر رہی ہے اسے تو میر کے پیچھے لگ کر وہ بھلا ہی بیٹھا تھا۔ یہ تو بس زبان کے گناہ تھے، لیکن باقی گناہوں سے کیسے بچا جائے؟ مہرال ڈرائیو کرتے ہوئے ابھی بھی اسی موضوع پر بات کر رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے نانا جان کیا کرتے تھے؟ زینب نے اپنے قرآن کی جلد پر لکھے حروف پر انگلی پھیری تو مہرال کو ایک ہی شے سوجھی۔ خطاطی؟ مہرال کو شاید یہی پتہ تھا۔ خطاطی کے علاوہ وہ اسٹرگل کرتے تھے اپنے نفس کے ساتھ۔ تم دائیں ہاتھ کی عادی ہو؟ زینب نے اس سے غیر متوقع سوال پوچھا۔ بالکل، مہرال نے سامنے دیکھتے ہوئے سر ہلا کر جواب دیا۔ پتہ ہے ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ بچپن سے تم نے اسے ہی ٹریننگ پر رکھا ہے۔ مہرال، جب گناہوں سے بچنا ہوتا ہے تو خود کو نیک کاموں میں اسٹرگل دینا پڑتی ہے۔ نیک کام صرف نماز، روزہ، تسبیح ہی نہیں ہوتے۔ نیک کاموں میں صدقہ، خدمت خلق، تبلیغ اور بہت سے دوسرے کام آ جاتے ہیں۔ زینب سانس لینے کو روکی۔
ایک دن میں کوکنگ کی ویڈیوز دیکھ رہی تھی۔ ویڈیو کے شروع میں انہوں نے کھانے کی بہت اچھی طرح پریزنٹ کیا تھا۔ میں نے بہت شوق سے ویڈیو دیکھنا شروع کی، لیکن کچھ آگے جا کر انہوں نے کھانے میں شراب ڈال کر اسے پکایا۔ میں نے فوراً اسے بند کیا اور مجھے ابکائی آ گئی، حالانکہ وہ صرف ایک ویڈیو تھی۔ میرے ساتھ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ ہمارے مسلمانوں میں اسے اتنا حرام بتایا جاتا ہے کہ ہم لوگ ایسی شے کا نام لینے سے بھی کتراتے ہیں، لیکن اگر ان کی بات کی جائے جو اس کے عادی ہوتے ہیں تو ان کے لیے بالکل نارمل ہے۔ مگر گناہوں کو کیسے روکا جائے؟ مہرال نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ اپنے نفس اور اعضاء کو مسلسل نیک کاموں کے اسٹرگل میں رکھا کرو۔ یہ اچھے کاموں کی اتنی عادی ہو جاتے ہیں کہ انہیں صغیرہ چھوٹے گناہ بھی بہت بھاری معلوم ہونے لگتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح تمہارا دایاں ہاتھ مشقت کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، لیکن وہی مشقت اگر بائیں ہاتھ سے کرنا چاہو تو ناکامی ہو جاتی ہے۔ اپنے آپ کو اچھے اور برے کے فرق میں ٹرین کر لو، تاکہ جب برا کام تمہارے سامنے آئے تو ابکائی آنا واجب ہو جائے۔ زینب نے اسے بہت آسان الفاظ میں سمجھانا چاہا، یعنی گناہ کی طلب ہوتے ہی میں کسی نیکی کی طرف پلٹ جاؤں۔ مگر تمہیں لگتا ہے کہ جس وقت یہ طلب ہوتی ہے اس وقت انسان کو نیکی کرنے کا ہوش رہے گی؟ مہرال نے ایک صحیح سوال اٹھایا تھا۔ ہمارے لوگوں کے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہے، بھلا جب گناہ سامنے ہو تو کہاں نیکی کی ہوش رہتی ہے؟ مگر زینب کی مسکراہٹ دیکھتے ہوئے مہرال کو اندازہ ہو گیا کہ زینب کے پاس اس کا بھی حل ہے۔ اگر تم اپنا تعلق اللہ کے ساتھ اتنا اسٹرانگ کر لو کہ مکمل بھیڑ میں بھی تمہیں اللہ سے جڑی اپنی ڈور نظر آنے لگے اور تنہائی میں بھی تمہیں ہر طرف اللہ ہی اللہ نظر آئے، تو اس دن سمجھ جانا کہ تمہیں اللہ نے اتنی پاور دے دی ہے کہ تم گناہوں کی طرف بڑھنے کے بجائے نیکی کی طرف بڑھ جاؤ گی۔ گاڑی ادارے کی پارکنگ میں رک گئی تھی اور اب بس وہ دونوں اترنے ہی والی تھی۔ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرا تعلق اللہ کے ساتھ اسٹرانگ ہو گیا ہے؟ مہرال نے تو یہی سمجھ لیا تھا کہ زینب کو ہر بات پتہ ہے۔ جب تم چھوٹا گناہ بھی کرو اور تمہارے دل پر ایک اندیکھا سا بوجھ محسوس ہونے لگو تو سمجھ لینا تم درست سمت پر ہو۔ بعض لوگ حلال لینے کے اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ بے شک وہ خود گناہ نہ کریں، لیکن کسی کو ایسا کرتا دیکھیں تو رنجیدہ ہو جاتے ہیں اور اپنے لیے ایسے گناہ سے پناہ مانگنے لگتے ہیں۔ ان کے دل وزنی ہو جاتے ہیں اور آنکھیں نم۔ میں چاہتی ہوں کہ ایسا ہی تعلق میرا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بن جائے۔ مہرال نے زینب کی یہ خواہش سنی تو وہ حیران رہ گئی۔ کیا اسے ابھی بھی مزید گہرے تعلق کی ضرورت تھی؟ وہ اس چھوٹی بچی کے جذبے پر حیران رہ گئی۔ تمہیں آج سے میں مسلم گوگل بابا کہہ کر بلاؤں گی۔ بھئی بڑا علم ہے تمہارے پاس۔ مہرال کو اس پر جی بھر کے رشک آیا، مگر جواباً وہ ہنسی دبا کر مسکرا دی۔ یہ سب نانا کے قرآن سے پڑھا ہے میں نے۔ ان دونوں نے برآمدے میں قدم رکھا تھا۔ وہاں سب بچیاں، لڑکیاں اور خواتین اپنے اپنے حجاب اور نقاب میں تھیں، جو اندر آ کر انہوں نے اپنے چہروں پر سے اتار لیے تھے۔ زینب ایک بات اور بتاؤ۔ مہرال کے ذہن میں اب کل سے آج تک کے وہ تمام لوگوں کی باتیں آئیں جنہوں نے اس کے حجاب پر فقرے کسے تھے۔ ان میں سمیر سب سے آگے تھا۔ جو لوگ آپ کے حجاب کا مذاق اڑائیں انہیں کیسے ڈیل کیا جائے؟ 3 لفظوں کا ایک ایٹیٹیوڈ بتاؤں گی، پلو سے باندھ لو، زندگی سنور جائے گی۔ کوریڈور میں کھڑی ہو کر زینب نے اپنا رخ مہرال کی طرف موڑ لیا۔ اور وہ کیا ہے بھلا؟ واہ بھائی، ان بہن بھائیوں کے پاس کافی میجک اسپیلز ہیں۔ وہ دل ہی دل میں اپنی سوچ پر خوب ہنسی۔ ڈو آئی کیئر، یہ کہہ کر زینب ایک آنکھ مارتی آگے بڑھ گئی اور مہرال حق دقسی اس کی انفارمیشن پر منہ کھولے یوں ہی کھڑی رہ گئی۔ ڈونٹ آورز میں آپ کو خوش آمدید مادام، ہم آپ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ میر نے کرسی میز سے پیچھے کھسکا کر مہرال کو بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ جبرائیل ابھی تک نہیں آیا تھا، البتہ اس نے مہرال اور میر کو میسج کر کے وقت بدل دیا تھا تاکہ تب تک اسٹاف جا چکا ہو۔ یہ بیکری ہے میر، ریستوران والی شوخیاں مارنا بند کرو۔ مہرال نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے میر پر چوٹ کی۔ جی بھی کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ زینی سے خدمتیں کروانے بیٹھا ہوگا۔ میر بھی اب سامنے والی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ تم ہمیشہ جلتے ہی رہنا کہ وہ تمہاری خدمتیں کیوں نہیں کرتی۔ جبرائیل اندر داخل ہو چکا تھا۔ میر بے خبر نہیں تھا، اس نے شرارتاً ہی وہ الفاظ ادا کیے تھے۔ کیا یہ میرے ڈاکومنٹس ہیں؟ مہرال نے حیرت سے جبرائیل کے ہاتھوں کی طرف دیکھا جن سے اس نے خاکی لفافہ میز پر رکھا۔ سانس تو لینے دو۔ مہرال آگے بڑھ کر وہ لفافہ اٹھانے ہی والی تھی جب جبرائیل نے اس لفافے کو واپس کھینچ کر مہرال سے کہا اور ٹیک لگا کر ایک لمبی سانس بھری۔ اس میں کیا ہے؟ مہرال نے بے صبری ظاہر کرتے ہوئے میر کی طرف دیکھا۔ اس میں باجوہ کی ساری روٹین ہے۔ جبرائیل نے اس لفافے میں سے چند کاغذات اور تصویر نکالی۔
اس کا ہم کیا کریں گے؟ مہرال نے برا سا منہ بنایا۔ اس سے 2 کام ہوں گے، ایک ہمیں تمہارے ڈاکومنٹس نکلوانے میں مدد مل جائے گی، اور دوسری اہم وجہ، نظامی کے شاطر دماغ کے علاوہ یہی آپشن ہے ہمارے پاس جو ہمیں باقی کی انگلیوں سے ملوا سکتا ہے۔ میر نے وضاحت دی۔ یہ ٹاسک تم نے جے بی کو دیا تھا؟ مہرال کو اچنبھا ہوا۔ جواباً میر نے محض سر ہلا دیا۔ مگر جے بی، تمہیں باجوہ کے بارے میں اتنی جلدی معلومات کیسے مل گئی؟ کیونکہ مہرال کے دماغ میں بار بار 2 ہی الفاظ گونج رہے تھے، جے بی نکما۔ مہرال، جتنا نکما زینب خاندان اور دنیا والوں کے سامنے جے بی کو ظاہر کرواتی ہے، یہ میسنا اتنا ہی شاطر اور تیز ہے۔ میر دبی دبی ہنسی میں جبرائیل کی طنزیہ تعریف کرنے لگا۔ ایسا نہیں ہے۔ جبرائیل نے ایک نظر کاٹ کھانے والی نظروں سے پہلے میر کو دیکھا اور پھر واپس مہرال کو دیکھنے لگا، جو حیرت سے پھٹی آنکھیں لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے محنت اور اسٹرگل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مجھے بس اچھا لگتا ہے کہ جب زینی میرا کوئی کام کر کے دیتی ہے، اس لیے اسے تنگ کرنا بھی اچھا لگتا ہے۔ تمہیں برا نہیں لگتا جب لوگ تمہارے بارے میں زینب کی باتوں کے مطابق غلط رائے رکھتے ہیں؟ مہرال کو بہن بھائیوں کے اس تعلق پر جی بھر کے پیار آیا۔ شدت سے اپنے بھائی کی یاد بھی آئی، مگر اپنے جذبات چھپانا اس نے خوب سیکھ لیا تھا۔ آبرو اچکا کر جبرائیل نے سادہ سا جواب دیا۔ مہرال حیران ہو گئی۔ ابھی دوپہر میں ہی تو زینب نے اسے بتایا تھا، ضرور اس نے اسے جے بی سے ہی چرایا تھا۔ مہرال بھی اب ان بہن بھائیوں کی عادت اپنانے لگی تھی، سو وہ مسکرا دی۔ میر بھی مسکرایا۔ یہ لمحہ جبرائیل کو اچھا لگا۔ وہ جن 2 لوگوں سے بے حد محبت کرتا تھا، وہ اس وقت خوش تھے۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ سکوت کا لمحہ توڑتے ہوئے جبرائیل اب ان دونوں کو باجوہ کی روزمرہ کا معمول بتانے لگا۔ وہ دونوں بھی اب سنجیدہ سے سننے لگے۔ بہت کم باتیں مہرال کو معلوم تھی، بہت سی چیزیں اس کے لیے نئی تھیں۔ کچھ تصاویر جے بی نے ہی باجوہ کے متعلقہ چیزوں کی لے رکھی تھی، جو اب وہ انہیں دکھا رہا تھا۔ میرے پاس بھی شیئر کرنے کے لیے خبر ہے، مہرال نے جھجکتے ہوئے کہنا شروع کیا، کیونکہ کہیں نہ کہیں اسے ابھی بھی ڈر لگتا تھا۔ میر اور جے بی مہرال کی طرف متوجہ ہوئے۔ آج جب میں قرآن کلاس سے واپس آئی تھی تو باجوہ کو میں نے اسٹڈی میں داخل ہوتے دیکھا۔ وہ بہت ہی کم نظامی مینشن آتا ہے۔ میں نے بہت مشکل سے نظامی اور باجوہ کے درمیان چند باتیں ہی سنی ہیں۔ کیا؟ میر اور جے بی بیک وقت بولے۔ مہرال ان دونوں کو باری باری دیکھنے لگی۔ پرسوں ان کی کوئی میٹنگ ہے۔ یہ میٹنگ کسی ویئر ہاؤس میں ہونے والی ہے۔ نظامی کسی نئے ممبر کو متعارف کروانے جا رہا ہے، وہاں ان کے سب ممبرز بھی آئیں گے۔ مہرال خاموش ہوئی تو میر اور جے بی کو بھی خاموش پایا۔ کچھ سوچ کر جب جے بی بولا تو کافی پرجوش انداز میں بولا، تو ہمارا سب سے پہلا ٹارگٹ اب ویئر ہاؤس ہونا چاہیے۔ ہمیں وہیں سے اچھی خاصی معلومات مل سکتی ہیں۔ جہاں جے بی پرجوش ہوا تھا، وہیں میر اور مہرال اس کی عقل پر ماتم کرنے لگے۔ اگر ویئر ہاؤس تک رسائی اتنی آسان ہوتی تو ویئر ہاؤس کا مقصد ہی ختم ہو جاتا۔ مگر جے بی سمجھ چکا تھا، وہ انہیں تو سمجھ ہی نہیں آیا تھا۔ میرون کرتے پر ڈارک میرون حجاب کیے اور ڈل براؤن کیپ شال میں مہرال سیڑھیاں اترتی نیچے آ رہی تھی، جب اس کی نظر اپنا سامان باہر رکھتے حدید پر پڑی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ مہرال اس کے سامنے کھڑی ہو کر پوچھنے لگی، جو ابھی اپنی عام ٹی شرٹ اور جوگرز میں ہی ملبوس تھا۔ بکھرے بالوں سے معلوم ہوتا تھا وہ ابھی سو کر اٹھا ہے۔ جب تم مہمان نوازی نہیں کرو گی تو یہاں رہنے کا بھلا کسے شوق ہے؟ کندھے اچکا کر حدید نے مہرال کو باور کروایا، جو واقعی ہی اسے وقت نہیں دے سکی تھی، مگر دلکش مسکراہٹ حدید کے لبوں سے جدا نہیں ہوئی تھی، اس لیے مہرال کو یہ بات طنز نہیں معلوم ہوئی تھی۔ آپ تو شاید کل سے سونے کے بعد اب اٹھے ہیں۔ بہرحال نے اس کے حلیے پر چوٹ کرتے ہوئے خود کو اس کے الزام سے پریوز سما قرار دیا۔ میں صرف 3 گھنٹے سویا تھا، پھر میں تمہارا انتظار کرتا رہا۔ تم نہیں آئی تو میں اپنے فلیٹ ریڈی کروانے نکل پڑا، مگر مجھے جیسے ہی آج پتہ چلا کہ تم گھر آئی ہو تو میں فوراً واپس پلٹا۔ اس وقت تک تم دوبارہ جا چکی تھی اور رات کو آتے ہی تم سو گئی تھی۔ میں نے ڈنر پر بھی تمہارا ویٹ کیا لیکن تم نہیں آئی، مگر اب فائنلی تم خود ہی آ گئی۔ وہ مسکراہٹ کے ساتھ اس نے شکوہ نہیں کیا تھا، لیکن مہرال کو اس کے لیے برا لگا۔ کیا تھا اگر وہ 1 گھنٹے کے لیے اسے کمپنی دے دیتی؟ آئی ریئلی ایم سوری، بس کل کا دن ہی بنا مصروفیت کے مصروف گزر گیا۔ آپ آج فری ہیں؟ اس سوال سے بچنے کے لیے کہ اس کی کون سی مصروفیت تھی، مہرال نے فوراً بات پلٹ دی۔ تم جب بھی وقت دے سکو میں فری ہو جاؤں گا۔ مہرال باہر کی طرف چلنے لگی تو وہ اس کے ساتھ چلنے لگا۔
ٹھیک ہے، ہم 8 بجے ملتے ہیں۔ مہرال مسکراتی ہوئی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ میں ڈنر کے لیے تمہیں جگہ ٹیکسٹ کر دوں؟ حدید نے پیچھے سے آواز لگائی۔ مہرال نے پلٹ کر دیکھا تو حدید مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھتا واپس مڑ گیا۔ اس نے تو ڈنر کا کہا بھی نہیں تھا، لیکن خیر کیا فرق پڑتا ہے، وہ دوست ہی تو ہے، سب اپنے دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں، اکیلے؟ سر جھٹک کر مہرال واپس پلٹنے لگی تو اسے شدت سے کسی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے رک کر اپنے دائیں بائیں دیکھا، مگر پھر نظامی سامنے بالکنی میں کھڑے نظامی پر نظر پڑی، جو کڑے تیوروں کے ساتھ مہرال کو ہی دیکھ رہا تھا۔ مہرال نے بمشکل تھوک نگلا اور تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ اب اس نے ایسا کیا کر دیا تھا؟ مہرال اپنی سوچ کے گھوڑوں کو تیزی سے دوڑانے لگی، مگر بے سود۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اس کا کوئی قصور نہیں تھا، مگر نظامی خود سے کچھ نہ کچھ اخذ کر ہی لے گا۔ آپ نے یہاں آ کر بہت اچھا کیا بھابھی، میں تو ایشل سے بھی کہتی رہتی ہوں کہ آپ کو لے کے آیا کرے۔ راحیلہ بھابھی کو فرح بیگم اپنے ساتھ لانگ ایریا میں لے آئیں۔ خوشی اور حیرت فرح بیگم کے چہرے سے ہی دیکھی جا سکتی تھی۔ آج اچانک جانے کیوں وہ اس گھر میں چلی آئی تھی جہاں وہ کبھی بھی قدم نہیں رکھتی تھی۔ شاید وہ اپنی تئیں فرح بیگم کا قرض ہی لوٹاتی تھی۔ حالانکہ فرح بیگم اکثر اوقات ملنے چلی جایا کرتی تھی جب شہروز بھائی گھر نہیں ہوا کرتے تھے۔ تم نے تو اس گھر میں قدم رکھنے کی قسم ہی کھا رکھی ہے، ابا کیا گئے، تم نے تو ملنا ہی ملانا چھوڑ دیا۔ اور ایک میری بیٹی ہے جو ہر وقت اس گھر کی فکر میں ہلکان رہتی ہے۔ صوفے پر بیٹھتی راحیلہ بھابھی ساتھ ساتھ اپنے گرد و نواح کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گئیں۔ ان کے چہرے کے تاثرات بتاتے تھے کہ وہ خاصی متاثر ہوئی ہیں۔ یہ تو اس کی محبت ہے، فرح بیگم نے مسکرا کر اتنا ہی کہا، کیونکہ دل کے بغض اور تانا زنی سے اپنی زبان کو آلودہ کرنا ان کے ابا کی تربیت میں نہیں تھا۔ فرحہ، اب پھر اسی محبت کی لاج رکھو۔ راحیلہ بھابھی کے الفاظ کو زینب کے دماغ نے فوری طور پر ٹرانسلیٹ کر لیا تھا، جو چائے کے لوازمات ٹرالی میں سجائے لانگ روم میں داخل ہوئی۔ میں سن رہی ہوں بھابھی۔ فرح بیگم چونک کر اب مزید آگے ہوئیں۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ کیا بات کرنے والی ہیں۔ سلام تائی جان۔ زینب نے راحیلہ بھابھی کے آگے سر جھکا کر انہیں سلام کہا۔ جیتی رہو، دن بدن لمبی ہی ہوتی جا رہی ہے، لڑکیاں اتنی لمبی بھی نہیں جچتی۔ زینب کو جی بھر کر غصہ آیا تھا، مگر وہ فوراً اپنا غصہ زائل کرنے کے لیے وہ تعویذ پڑھنے لگی اور وہاں سے چلی گئی۔ راحیلہ بھابھی ہمیشہ ایسے ہی کرتی تھی، ایک تو سلام کا کبھی جواب نہیں دیتی تھیں اور پھر اوپر سے اس کی سبز آنکھوں اور لمبے قد کا مذاق اڑایا کرتی تھیں۔ شہروز نے مجھے بڑی امید سے بھیجا ہے فرح، صرف اس لیے کہ ان کی لاڈلی بیٹی کو اس گھر والوں سے محبت ہے، ورنہ رشتوں کی کمی تو نہیں ہے میری بچی کو۔ ابھی افروز ہوتا تو شہروز کو یہ بات تمہیں بتانا بھی نہ پڑتی، شہروز خود اپنی مرضی سے ہی فیصلہ لے لیتے۔ فرح بیگم ان کی طرف چائے کا کپ بڑھاتے ہوئے ٹھٹکی۔ راحیلہ بھابھی نے کچھ زیادہ ہی سیدھی بات کر دی تھی۔ راحیلہ بھابھی کی نکھیوں سے فرح بیگم کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ میں ان کی محبت کی قدر کرتی ہوں بھابھی، مگر اس معاملے میں میرے بچے فیصلے لینے میں آزاد ہیں، میں ان کی مرضی کے بنا ابھی آپ سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتی۔ فرح بیگم حجاب اور مہرال والی بات کو ابھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ یہ دونوں فیصلے ابھی اپنے انجام کو نہیں پہنچے تھے۔ اگر صرف میری ہی کی رضامندی چاہیے تو اس سے شہروز خود بات کر لیں گے، بس تم بیچ میں مت بولنا۔ فرح بیگم پہلے ہی سمجھ چکی تھی یہ رشتہ ضرور میر کے لیے ہے، جس کے آگے پیچھے اشل مکھیوں کی طرح بھنبھناتی رہتی ہے۔ جی بہتر۔ فرح بیگم محض سر ہلا کر رہ گئیں۔ میر تو جیسے ہاں کہنے کا ہی منتظر ہے۔ انہوں نے تلخی سے سر جھٹکا۔ راحیلہ بیگم گھوٹ گھوٹ چائے بھرتی ابھی بھی آس پاس کا جائزہ لینے میں ہی مصروف تھیں۔ آئی کانٹ بلیو دس، تم اسکارف سے اتنی آبسیسڈ ہو گئی ہو۔ مہرال بوتل گرین کرتے پر ہم رنگ اسکارف لیے اور کیپ کندھوں پر اوڑھے مطلوبہ ٹیبل پر حدید کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی ہی تھی جب حدید بول اٹھا۔ آبسیشن نہیں ہے یہ زینب نے اسے سکھایا تھا۔ آج اس وقت میں ہمارے لوگ ڈھانپنے کے تصور سے اتنی دور آ چکے ہیں کہ ہمارے لوگ ڈھانپنے کو انتہا پسندی کہتے ہیں، اور جب تک ہم کسی کو اللہ کا پیغام نہ پہنچاتے تب تک ہم سامنے والے کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ تم اسے کبھی بھی نہیں اتارو گی؟ حدید اسے حقارت سے نہیں کہہ رہا تھا، وہ مہرال کی پسند ناپسند جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس لیے مجھے اس سے بے حد محبت ہے، تو نامحرم لوگوں میں تو اسے اتارنے کا سوال ہی نہیں بنتا۔
दोनों कोहनियाँ मेज़ पर रखे उसने अपना चेहरा हथेली पर टिकाते हुए कहा। हदीद को लगा वो आस पास के गैर मर्दों को नामहरम कह रही है, क्योंकि वो तो उसका दोस्त था। तुम्हें पसंद है तो मुझे भी अच्छा लगने लगेगा। हदीद की गहरी मुस्कुराहट में महराल को अपनायत महसूस हुई। वाकई ही उसकी ज़िंदगी में भी अभी ऐसे लोग मौजूद थे जो उसकी कद्र करते थे। क्या निज़ामी अंकल ने कुछ नहीं कहा तुम्हारे इस बदलाव पर? डू आई केयर? महराल ने आबरू उचकाकर बिल्कुल जेबी के अंदाज में कहा तो उसके अंदर की ज़ैनब को बेहद हंसी आई, जबकि हदीद दंग रह गया। मेन्यू बुक महराल को पास करते हुए उसने अपना ऑर्डर नोट करवाया और महराल ने भी मेन्यू चुनने में चंद ही लम्हे लिए थे। वेटर जा चुका था। हदीद फिर से महराल की तरफ मुतवज्जा हुआ। तुम में ये बदलाव देखकर मुझे अच्छा लगा है। तुम एक कदम उठाओ, मैं पूरी तरह तुम्हें सपोर्ट करूँगा। हदीद की खुशी और जोश उसके चेहरे से वाज़ेह थी। शुक्रिया। वो ये नहीं कह सकती थी कि जिसकी मदद उसे मिल रही है वो उसके लिए काफ़ी है, क्योंकि किसी का दिल तोड़ना उसकी फितरत में ही नहीं था। क्या डैड को पता है कि आप मुझसे मिल रहे हैं? क्योंकि शायद मेरा आपको मिलना उन्हें पसंद नहीं। नहीं, वो बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हारी बात से मुत्तफ़िक़ हूँ। डू आई केयर? चंद लम्हे संजीदगी से एक दूसरे को देखे गुजरे, फिर दोनों एक दूसरे को देखकर हंस दिए। महराल को उसकी इस बात ने काफ़ी लुत्फ़ दिया था। अंकल नहीं चाहते कि तुम मुझसे मिलो, इसलिए मैंने तुमसे मिलने का इरादा किया है। मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हदीद अब महराल की हैज़ल आँखों में देख रहा था, जो रेस्टोरेंट को खूबसूरत रोशनी में और भी खूबसूरत लग रही थी। मैं अपने फ़्लैट में शिफ्ट हो गया हूँ। अब हम निज़ामी मेंशन में नहीं मिला करेंगे। वहाँ के अलावा जहाँ तुम कहोगी मैं तुमसे मिलने आ जाया करूँगा। उन्हें हमारा मिलना क्यों पसंद नहीं है? महराल उलझन का शिकार हुई, जबकि हदीद शायद ख़ुद को किसी बात के लिए तैयार कर रहा था। महराल, मैं तुमसे बहुत घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगा, क्योंकि हम ना ही आपस में फॉर्मल हैं और ना ही मेरे लिए बात करने वाले मेरे डैड अब यहाँ हैं। महराल का दिल थमने लगा। उसे शायद मालूम हो गया था कि वो किस बारे में बात करने वाला है। इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता था कि अपनी जेब में हाथ डालकर हदीद ने खूबसूरत डिबिया खोलकर सामने रखी, जिसमें खूबसूरत अंगूठी थी, जिसमें एमराल्ड कट सफ़ायर के दोनों सिरों पर 2 छोटे डायमंड्स का घेरा था। महराल हैरत ज़दा रह गई। ये सब इतनी अचानक होना उसके लिए इंतहाई गैर मुतवक्को था। क्या तुम निज़ामी अंकल की क़ैद से निकलकर मेरे घर की मलका बनने के लिए अपनी रज़ा देती हो? महराल? हदीद ने उसकी खामोशी को तोड़ना चाहा। उसे डर था कहीं वो इनकार ही ना कर दे। ये सब मेरे लिए बहुत गैर मुतवक्का है हदीद। महराल नफ़ी में सर हिला रही थी। मैं तुम्हें बिल्कुल प्रेशराइज़ नहीं करूँगा, फ़ैसला तुम्हारा है। मैं बस चाहता हूँ कि तुम एक बार अपनी रज़ा दे दो। निज़ामी अंकल के क़ैद से तुम्हें कैसे निकालना है, इस सब की ज़िम्मेदारी मैं कबूल करता हूँ। हदीद ने अनजाने में महराल को वो ख्वाब दिखाया था जो वो बचपन से देखती आई थी। क्या ये सब इतना आसान हो जाएगा उसके एक हाँ कहने पर? वो हर डर से आज़ाद होकर ज़िंदगी गुजार सकेगी, वो दूसरे शहरों में जा सकेगी, वो स्कॉलरशिप पर बैरून मुल्क भी जा सकेगी, उसका अपना सॉफ्टवेयर हाउस होगा। महराल, आर यू ओके? हदीद उसे सोचों की दुनिया से बाहर लेके आया, इसलिए वो गड़बड़ाई। हाँ, मैं ठीक हूँ। अपने आसाब को नॉर्मल करते हुए उसने जवाब दिया। क्या तुम्हें कोई पसंद है? हदीद ने ज़ाती होते हुए उसे अपना ख़दशा ज़ाहिर किया। ऐसी बात नहीं है। उसके दिमाग के पर्दे में जो चेहरा उभरा था वो फ़ौरन उसने झटक दिया कि कहीं कोई उसकी सोच न पढ़ ले। मैं बस अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मैं तुमसे कुछ भी डिमांड्स नहीं कर रहा महराल, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। क्या तुम मेरा साथ दोगी? फिर हम इन सब से दूर चले जाएंगे जो तुम्हें तकलीफ़ देते हैं। इससे हमदर्दी से बात करता हदीद इस वक्त महराल को अपना असल खैर ख्वाह लगा। हदीद ने वो डिबिया बंद करके उसके आगे रख दी। तुम इसे पहन लोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। बेशक ये अपने साथ कोई वादा नहीं रखेगी, मगर मेरी खुशी के लिए। ये सब मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा है हदीद। महराल वाकई नहीं समझ पा रही, क्योंकि जो तोहफ़ा वो दे रहा था वो किसी और ही चीज़ का इशारा करता था। थोड़ी देर ही ऑकवर्ड लगेगा, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। हदीद उसे नॉर्मल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। महराल ने हाथ बढ़ाकर वो डिबिया थाम ली। मैं बदले में आपको वो ना दे सकी जो आपके दिल में मेरे लिए है तो? महराल ने ढके छिपे अल्फाज में मोहब्बत का जिक्र किया। मैंने कहा ना, मैं तुमसे कुछ भी डिमांड नहीं कर रहा। बदले में मैं तुम्हारी हर खुशी जीतने के लिए मैं सबसे लड़ जाऊंगा। हदीद ने उसे यकीन दहानी करवाने में कोई कसर न छोड़ी। महराल ने झिझकते हुए वो अंगूठी अपने दाएं हाथ की खूबसूरत मखरूती उंगली पर पहन ली। थैंक्स,
وہ خوش تھا، بہت خوش۔ حدید کی خوشی دیدنی تھی، اسے تو جیسے مہرال نے ساری کائنات جتوا دی تھی، مگر کچھ تھا جو مہرال کے اندر سے کھٹک رہا تھا، جیسے وہ خالی ہو یا شاید کہیں پر وزن بڑھ رہا تھا، وہ اندازہ نہیں کر پائی تھی۔ جیبی، بھلا تم یہاں اکیلے کیوں کھڑے ہو؟ مغرب کی نماز کے بعد فرح بیگم اور میر گروسری کے لیے چلے گئے تھے۔ جبرائیل اپنی بالکنی میں کھڑا تھا اور رات کی ٹھنڈک اور تنہائی اپنے اندر اتار رہا تھا، مگر یہ سب کچھ مستقل نہیں تھا، کیونکہ ان کے گھر میں زینب کی رہائش تھی۔ کیا میں تمہیں اکیلا نظر آ رہا ہوں؟ جبرائیل نے مڑے بنا ہی جواب دیا۔ نہایت ہی منحوس قسم ٹھہری ہے کوئی تمہاری۔ میں تو تمہارے ساتھ اپنی چاکلیٹ شیئر کرنے آئی تھی، مگر تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ اب زینب بھی اس کے ساتھ بالکنی میں گویا لٹکنے کے انداز میں کھڑی تھی۔ تھینکس، جبرائیل نے اس سے چاکلیٹ کھینچتے ہوئے کہا، لیکن میں ابھی بھی یہاں اکیلا ہی رہنا چاہتا ہوں۔ تم غلط کر رہے ہو جیبی۔ زینب نے اپنی چاکلیٹ کا ریپر کھولتے ہوئے جیبی کو اپنی طرف متوجہ کروایا۔ تنہائی میں غلط کیا ہے؟ جبرائیل حیران ہوا۔ میں تنہائی کی بات نہیں کر رہی۔ زینب نے لمبی سانس خارج کی۔ تمہیں یاد ہے جب میرا فیوریٹ اسکارف جل گیا تھا جو تم نے مجھے گفٹ کیا تھا تو کیا ہوا تھا؟ بہت واویلا کیا تھا تم نے، تم روتی رہتی تھی۔ پھر جب میں نے وہ دوبارہ تمہارے لیے لانے کی کوشش کی تھی تو وہ آؤٹ آف اسٹاک تھا اور ری اسٹاک بھی نہیں ہوا تھا۔ جبرائیل بھی اپنی چاکلیٹ کھول کر کھانے لگا۔ پھر کیا کہا تھا تم نے جیبی، یاد ہے؟ زینب نے اپنا رخ جبرائیل کی طرف موڑ لیا۔ یہی کہ اسکارف بیچنے والی کمپنی نہ تو بند ہوئی ہے اور نہ ہی اس نے اسکارف بیچنا بند کیے ہیں۔ وہاں اور بھی اسکارفس آئیں گے اور وقت بدلنے کے ساتھ اچھے اسکارفس آئیں گے۔ جبرائیل کو تو جیسے وہ باتیں چوں کی توں یاد تھیں، اس لیے ایک لہر میں وہ کہتا گیا، تو تمہارے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے انسان بھیجنا بند کر دیے ہیں جیبی، جو تم ایسے انسان کے لیے ہلکان نہ ہو رہے ہو جو تمہارا ہے ہی نہیں؟ جبرائیل حیرت سے زینب کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتی؟ میں کسی کے لیے ہلکان نہیں ہو رہا۔ جیبی اب سنبھل چکا تھا اور واپس اپنی چاکلیٹ میں مصروف ہو گیا۔ کیا واقعی ہی جیبی؟ میں نے تو تمہیں اس کے پیچھے پاگل دیکھا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ جب تمہارا دل ٹوٹے تو تم بھی ٹوٹ جاؤ۔ زینب کمزور آواز لیے جبرائیل کے قریب آئی۔ تم یہ بات میر کو بھی سمجھا سکتی تھی۔ جبرائیل اندر ہی اندر خود کو چور محسوس کرنے لگا۔ میر بھائی کو سنبھلنا آتا ہے جیبی، وہ نہیں ٹوٹیں گے، لیکن تم ٹوٹ گئے تو زینب بھی ٹوٹ جائے گی، فرح بھی ٹوٹ جائے گی، پھر کس کس کو سنبھالے گا؟ زینب چاکلیٹ والے ہاتھوں سے جبرائیل کے بازو سے لپٹ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ یاد رکھنا جیبی، اللہ تعالیٰ کی تخلیق محدود نہیں ہے، تو پھر کسی ایک شے کے پیچھے مجنوں بن کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری مت کرنا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ کی پاک نعمت تمہیں مل رہی ہو اسے لے لینا۔ تم بہت بڑی ہو گئی ہو، تم تو نانا جان بننے لگی ہو زینی۔ جبرائیل نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ جو وہ کہہ رہی تھی اسے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں تھا۔ اور جیبی، جب تم اپنی نظروں سے پردہ آہستہ آہستہ گرانے لگو گے تو حرام تمہاری آنکھوں کو چندھیانے لگے گا۔ پھر وہ دن دور نہیں رہے گا جب تمہاری آنکھیں کچھ گناہ کریں گی لیکن دل پر کوئی وزن نہیں آئے گا۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یلو کارڈز ملنا بند ہو جائیں گے۔ جبرائیل کو احساس ہوا کہ اس کے ساتھ ایسا ہونے لگا تھا۔ جس گناہ کا وہ عادی نہیں تھا اسی کی دنیا میں اس نے قدم رکھا تھا۔ اسے فوراً پلٹنا پڑے گا، اس سے پہلے کہ پہرے دار واپسی کے دروازے بند کر دیں اور اس کے پاس کسی کی سفارش بھی نہ ہو۔ میں دوبارہ نہیں بھولوں گا۔ زینب کے ماتھے پر بوسہ دے کر وہ وہاں سے پلٹ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ وضو کرے گا اور توبہ کرے گا۔ یہ فرح نے ان تینوں کو سکھا رکھا تھا۔ زینب کی ٹرک نے کام کیا تھا۔ میٹھا کھاتے ہوئے کسی کو سمجھائی جانے والی بات مقابل کو زیادہ بہتر سمجھ آتی ہے، اور وہ کامیاب بھی ہو چکی تھی۔ اب اس کا اگلا مرحلہ میر کو سمجھانا تھا، جو اسے تھوڑی مشکل لگتا تھا، لیکن ناممکن تو وہ بھی نہیں تھا۔ زینب بھی اب چاکلیٹ کا ریپر اپنے ہاتھ میں گول کرتی واپس پلٹ گئی۔ اگر تم کہو تو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے میر نے بیک ویو مرر سے مہرال کو دیکھا تھا، جو کالے کرتے پر ڈارک براؤن اسکارف میں ہیئر پیس سیٹ کر رہی تھی۔ نہیں، میں اکیلی چلی جاؤں گی، تم اور جیبی مجھے باہر کی اطلاعات دیتے رہنا۔ مہرال اپنی شانوں پر شال لپیٹتی گاڑی سے اتر گئی۔ اوور کانفیڈنس، جبرائیل نے ہنس کر طنز کیا۔ میر کا فون گاڑی کے آڈیو سسٹم سے کنیکٹ ہو چکا تھا، اس لیے مہرال بخوبی اسے اپنے ایئر پیس میں سے سن سکتی تھی۔ توکل، مہرال نے دوبدو جواب دیا۔ اب وہ بلڈنگ میں داخل ہو چکی تھی۔ باجوہ کا فلیٹ تیسرے فلور پر تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، مگر خود کو سنبھالتی اور سمجھاتی وہ تیز تیز چلنے لگی۔
चंद मिनट में वो वापस अपने फ्लैट में होगा, जल्दी। जेबी ने अपने मोबाइल से टेक्स्ट पढ़ते हुए महराल को आगाह किया। प्रेशराइज मत करो मुझे। वो दबी दबी गुर्राई, मगर जिब्राइल ने उसे बहुत इंजॉय किया। मीर ने उसे आंखें दिखाईं तो वो फिर से संजीदा हो गया। लॉक खुल गया है। महराल हैरान हुई। जेबी ने सच कहा था कि ये चाबी बाजवा के फ्लैट की ही है। वो अंदर दाखिल हुई। तेज़ कदमों से अंदर दाखिल होते हुए उसने यहाँ वहाँ स्टडी के लिए देखना शुरू कर दिया। दाएं तरफ कमरे में दाखिल हुई तो स्टडी के नाम पर एक कोने में एक टेबल और बुक शेल्फ लगा रखी थी। महराल ने अपना रुख उस जानिब किया। बाजवा बिल्डिंग में दाखिल हो चुका है। मीर ने फ़ौरन से महराल को अलर्ट किया। मैं ढूंढ रही हूँ। तेज़ धड़कते दिल के साथ वो तमाम डॉक्यूमेंट्स को उलट पुलट करने लगी। जल्दी महराल, वो बस पहुँचने वाला है। महराल अब सारे दरवाजे खोलने लगी। तुम चुप करोगे कुछ सेकंड्स के लिए? महराल मीर पर बरस पड़ी। अब वो अपने फ्लोर पर पहुँच गया है। मीर की आवाज़ में परेशानी वो बखूबी महसूस कर सकती थी। जब कुछ भी हाथ न लगा तो वो बुक शेल्फ की तरफ बढ़ी। अभी वो वहाँ पर कार्रवाई कर ही रही थी कि अचानक दरवाज़ा क्लिक की आवाज़ के साथ खुला। कौन है? तेज़ कड़कती आवाज़ पर वो पलटी तो दरवाजे का हैंडल पकड़े सामने बाजवा खड़ा था। महराल का रंग सर्द पड़ चुका था। मैं बौखलाहट में उसे समझ न आया कि वो क्या करे। अगर बाजवा ने उसे यहीं ख़त्म कर दिया तो? महराल, डरो नहीं, बोल दो उसे, या मैं आ जाऊं? मीर का बस नहीं चल रहा था कि वो अपनी और महराल की जगह बदल डालता। क्या कर रही थी तुम यहाँ? बाजवा चलता हुआ आगे आया तो महराल एक कदम पीछे हटी। बाजवा उसके पीछे का मंजर देख सकता था। वो ज़रूर अपने डॉक्यूमेंट्स ढूंढने आई थी। मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स लौटा दें बाजवा अंकल, मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। महराल की आंख से आंसू लुढ़का। अगर उसने उसे यहीं मार डाला तो? चूहिया में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो मेरे फ्लैट में आ घुसी? बाजवा बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। खौफ के मारे महराल का हलक खुश्क हो रहा था। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ अंकल, मैं बस अपने डॉक्यूमेंट्स ढूंढने आई थी। वो ना मिले तो मेरा साल ज़ाय हो जाएगा। महराल हाथ जोड़कर उसके सामने रोती हुई गिड़गिड़ाने लगी। उसके हाथ में मास्टर की लटक रही थी। उसके ज़्यादा करीब मत जाना महराल। मीर परेशानी और इस्तराब में महराल को समझाने लगा, मगर वो खुद ही एक कदम का फासला तय करते अब ऐन बाजवा से बारिश भर दूर थी। और रो, गिड़गिड़ाओ, देखो मेरे अंदर कितना सुकून भर रहा है। तुम्हारा यूँ रोना बिलबिलाना मुझे बहुत तस्कीन देता है, मगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स मैं तुम्हें नहीं लौटाऊंगा। बाजवा ने अपना एक हाथ बढ़ाकर वो चाबी उसकी उंगली से निकाली और दोनों हाथ अपनी जेबों में डालकर उसे गिड़गिड़ाता देखकर महसूस होने लगा। मैं सोच भी नहीं सकती कोई इंसानियत से इतना कैसे गिर सकता है। किसी को रुलाकर तुम कैसे खुश रहोगे? हाथों को नीचे गिराकर वो नफ़ी में सर हिलाती बेयकीन सी बाजवा को देखने लगी, मगर साथ ही संभल कर उसने कैप की बेल्ट पर दोनों हाथ रख लिए। बल्कि नहीं, तुम कर सकते हो ऐसा। तुम्हारे सामने डैड जब मुझ पर जुल्म ढाते हैं तो तब तुमने कभी उन्हें नहीं रोका। अब तो फिर बात तुम्हारे अपने हाथ में है, और कितना गिरोगे तुम? गिरा हुआ तो तुम्हारा बाप था जिसने तुम्हें। बाजवा कुछ बोलता इससे पहले ही महराल ने गुस्से से बेकाबू होते हुए उसका गिरेबान पकड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को कुछ कहने की? उसके कोट के कॉलर से झंझोड़ते हुए महराल आवाज़ फाड़ते हुए चिल्लाई, मगर बाजवा वहीं मकरू हंसी से सर पीछे को फेंक कर ज़ोरदार कहकहे लगाने लगा। महराल का पारा और चढ़ा तो उसने ज़ोरदार झटके से बाजवा का कॉलर छोड़ा। उसके हाथ तेज़ी से कांपने लगे। तुम बहुत जालिम हो। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं बाजवा। तुम्हें डर नहीं आता? कांपती आवाज़ में वो अपना दिल थामे पीछे हटने लगी, मगर बाजवा अपनी सारी हंसी समेटता बरक़ रफ्तारी से आगे बढ़ा और महराल की कलाई से पकड़कर उसे घसीटने के अंदाज में दरवाजे से बाहर पटका, जहाँ वो ज़ोर से ज़मीं बोस हुई। ये दर्स बाहर जाकर दो। लब खींचता वो पलट गया, मगर दरवाज़ा अभी भी खुला हुआ था। चंद ही पलों में बाजवा वापस पलट कर आया। महराल अभी भी वहीं खड़ी थी। वो उसी सूट में मलबूस वहाँ से निकला, मगर इस बार परफ्यूम की खुशबू पहले से तेज़ थी। दरवाजे को लॉक करता हुआ वो उसकी तरफ बढ़ा। अगली बार जो भी मास्टर की लगा के देख लेना, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। ये कहता वो वहाँ से चला गया। महराल का दिल चाहा था वो उसका कत्ल कर डाले, मगर अभी ये मुमकिन नहीं था। काम हुआ। उन दोनों ने पलटकर फ़ौरन से महराल को देखा। सांस ले लूँ। वो उन दोनों को उतावलेपन पर हैरत ज़दा रह गई थी, जैसे वो अपना नहीं उन दोनों को काम करने गई हो। एयर पीस से बेजार उसने स्कार्फ से हाथ डालकर उसे निकाल दिया। डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले।
लंबी सांस खींचती वो अफसरदा होकर बैठ गई। वो जेबी को उसकी कार से मिल गए हैं। मीर ने जल्दी जल्दी बताना चाहा। ऑब्वियस था तुम्हारे डॉक्यूमेंट सिर्फ तुम्हारे लिए ज़रूरी थे, वो भला क्यों उसे साथ ले लिए फिरता, इसलिए उसने उन्हें ऐसे ही अपनी गाड़ी में पड़ा रहने दिया था। उसकी जगह मैं दूसरे डॉक्यूमेंट्स डाल आया हूँ। जेबी बोला तो महराल को गोया किसी ने नई ज़िंदगी की नवेद दे दी थी। मगर जो एक चीज़ मीर के दिमाग में खटकी थी वो महराल के हाथ में पहनी हुई अंगूठी थी। महराल इतनी महंगी अंगूठी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। फिर जेबी, तुम तो ज़ैनब को हर तरह से गलत साबित कर रहे हो। महराल के चेहरे पर खुशगवार हैरत उभर आई, मगर जेबी ने नज़रें मोड़ लीं। क्या तुमने अपना काम किया? अब मीर से मज़ीद सब्र नहीं हो रहा था। हाँ, मैंने कैमरा लगा तो दिया है, लेकिन पता नहीं उसका एंगल क्या आता है। एक ही कैमरा लगा था कि बाजवा आ गया। वो उसकी बुक शेल्फ में लगाया है जहाँ काफ़ी धूल थी, यानी वो उस कोने को बहुत कम इस्तेमाल करता है। महराल ने अपना पहला कारनामा सुनाया। और क्या उसने वो चाबी देखी? ये कारनामा चूँकि जेबी का था, इसलिए सवाल उसकी तरफ से आया था। बिल्कुल, बल्कि उसने वो रख भी ली है। अब उसे ये शक नहीं होगा कि किसी ने चाबी चुरा कर नकल तैयार करवाई थी, मगर शर्त यह कि वो चाबी लगा कर न देखे। महराल ने अपनी उंगलियां क्रॉस करके ख्वाहिश की तो अब की बार जिब्राइल की नज़र भी अंगूठी पर पड़ चुकी थी। और पैन कैमरा, क्या तुमने वो लगा दिया? मीर ने आखिरी प्लान की कामयाबी की उम्मीद की। मैंने उसे गिरेबान से पकड़ा था, तभी मैंने उसका पैन निकाल कर तुम्हारा वाला पैन डाल दिया था। ये देखो, ये बिल्कुल वैसा ही है। मैंने बटन ऑन कर दिया था। मैं ये देखने के लिए भी रुकी थी कि कहीं वो सूट ना बदल ले, मगर उसने वही सूट पहन रखा था। क्या बैटरी टाइम है उसका? बहरहाल ने जेबी की तरफ देख कर पूछा। 1 घंटा 30 मिनट। जेबी इस कारनामे पर बहुत खुश था। यानी वेयर हाउस जहाँ भी हो, ये कम से कम 20 मिनट की रिकॉर्डिंग तो कैच कर ही लेगा। वो खुद से गोया होती बाकी 2 को भी सुना रही थी। मुबारक हो पार्टनर्स, हमने पहला मरहला पार कर लिया है। वेल डन महराल, तुम्हारी परफॉर्मेंस तो सराहे जाने के काबिल थी। मीर अब गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहने लगा, प्लान तो तुम्हारा था मीर, और जेबी, हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझसे हर वक्त लड़ते रहने वाला शख्स मेरा यूँ भी साथ देगा। महराल ऐसे दोस्त पाकर बहुत खुश थी जो उसका उस वक्त साथ दे रहे थे, मगर कपकपाहट अभी भी उसके हाथों में देखी जा सकती थी। मुझे खुशी है। जेबी भी मुस्कुरा दिया। लगता है निज़ामी आजकल महराल पर ख़ासा मेहरबान है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सिफायर है ना महराल? मीर ने बैकव्यू मिरर से महराल की तरफ देखा। जिब्राइल ने भी फ़ौरन नज़र डाली। महराल अचानक पूछे जाने वाले सवाल पर थोड़ा गड़बड़ा गई, मगर आखिर उसे कभी न कभी इस बारे में पता नहीं था। हाँ, मेरा मतलब नहीं, ये निज़ामी ने नहीं दी। महराल अंगूठी वाला हाथ अपने सामने करके उन दोनों से नज़रें चुराने लगी। हदीद ने रात में मुझसे डिनर में अपने बारे में पूछा था। हदीद? जिब्राइल के लिए ये नाम नया था। मीर ने एक झटके से गाड़ी रोक दी। महराल झटके से आगे को गिरी तो फ़ौरन उसे खुद को संभालती हुई पीछे हो गई। मीर फ़ौरन से पीछे को मुड़ा, जबकि जिब्राइल जानता था कि वो हाँ कह चुकी है, इसलिए वो मीर के तासुरात देखने लगा। तो तुमने क्या कहा? मीर के जज्बातीपन को उस वक्त कोई और देखता तो समझ जाता, मगर मुकाबिल महराल थी। क्या मेरे पास कोई बेटर ऑप्शन था? महराल ने बज़ाहिर आम से अंदाज में पूछा, मगर ये चंद अल्फाज मीर के दिल पर ढेरों बिजलियाँ गिरा गए। ऑप्शन? क्या कभी किसी को कत्ल होते देखा है? बस मीर की मोहब्बत में तेज़ धार खंजर घोंपा गया था। इशा की नमाज़ पढ़कर फराह बेगम दुआ के लिए हाथ उठाए दुआ कर रही थी जब उनका दरवाज़ा नॉक करके जिब्राइल थके कदमों से कमरे में दाखिल हुआ। उन्हें नमाज़ पढ़ता देख वो बेड के किनारे पर बैठकर फराह बेगम को दुआ करते मुनहमिक सा देखने लगा। वो शायद रो रही थी। बस यहाँ पर रोती हुई वो जिब्राइल को कभी बुरी नहीं लगती थी। ना महसूस अंदाज में आंखें साफ करती उन्होंने उठते हुए जिब्राइल को देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जिब्राइल, मैंने तो सरसरी सी बात की थी डिनर टेबल पर, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारी मामा ने तुम्हें बुलवाया है? अपने चेहरे के गिर्द हिजाब को ढीला करते हुए वो जिब्राइल की तरफ चेहरा किए उसके सामने बैठ गई। मामा, भला कब मैं आपके इशारे नहीं समझा? जिब्राइल उनका हाथ थामता हुआ उनकी गोद में सर रखे बड़ी मोहब्बत से उनकी तरफ देखने लगा। फराह का दिल एक बार फिर रुका, कहीं वो अपने बेटे पर जबर न कर डाले। मामा, जब फराह बेगम काफ़ी देर खामोश रहीं तो जिब्राइल ने उन्हें पुकारा। शायद वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तमहीद बांधने वाला अल्फाज ढूंढ रही थी। उसके पुकारने पर फराह बेगम चौंकी। जिब्राइल, तुम्हें हिजाब कैसी लगती है? अल्फाज समाज से टकराए थे या दिल पर बिजली गिरी थी, ये फैसला करना जिब्राइल के लिए मुश्किल हो गया।
وہ بچہ تو نہیں تھا کہ اس بات کا مطلب نہ سمجھ پاتا، اور پھر یہ دن تو آخر اسے دیکھنا ہی تھا۔ ویسے بھی فرح بیگم کے تاثرات دیکھ کر وہ اپنی ماں کی خوشی نہیں چھیننا چاہتا تھا، اسی خوشی کے لیے تو وہ اپنی محبت قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ پھر اتنی انمول مسکراہٹ کو وہ اپنی ماں کے لبوں سے کیسے الگ کر سکتا تھا؟ جبرائیل آپ کی آنکھوں سے ہی دنیا کو دیکھتا ہے ماما۔ جبرائیل کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی، مگر فرح بیگم اس وقت اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے میں مشغول تھیں۔ جبرائیل نے آنکھیں موند کر فرح بیگم کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ دیا، جسے اب فرح بیگم اس کے سر میں ہلکے ہلکے سے چلانے لگی۔ اگر میں اسے تمہارے لیے چن لوں تو کیا تم اس کے ساتھ خوش رہو گے؟ فرح بیگم کا دل دھڑکا، کہیں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ناانصافی نہ کر بیٹھیں۔ آپ نے ہمیشہ میرے لیے بہترین چاہا ہے ماما، جبرائیل ناخوش ہو ہی نہیں سکتا۔ فرح بیگم کے لیے اس نے اپنے چہرے پر ایک مسکراہٹ بھی سجائی، جسے دیکھ کر فرح بیگم مطمئن بھی ہو گئیں۔ کیا تم حجاب کو بھی خوش رکھو گے؟ انہوں نے اس بات کو یقینی بنانا چاہا کہ کہیں وہ خود غرض نہ بن جائے۔ جبرائیل اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں میں سے ہے ماما، اسے علم ہے کہ اگر اس نے کسی کے ساتھ غلط معاملہ کیا تو اسے بھی سخت سزا سے گزرنا پڑے گا۔ جبرائیل نے فرح بیگم کا بالوں میں چلتا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے بوسہ دیا اور اٹھ کے بیٹھا۔ اب اس کا رخ بھی فرح بیگم کی جانب تھا۔ تو کیا پھر کل میں فرحین آپا سے حجاب کے لیے بات کر لوں؟ ان کی آنکھوں میں ایک انوکھی چمک تھی۔ جبرائیل مسکرا اٹھا۔ ابھی اسبات نے سر ہلایا ہی تھا جب زینب دھڑلے سے کمرے میں داخل ہوئی۔ جیبی، میر بھائی بیگ لے کر کہاں گئے ہیں؟ میں نے انہیں آوازیں دی مگر وہ نہیں رکے۔ زینب پریشان حال سی کمرے میں داخل ہوئی تو فرح بیگم بھی چونک گئی۔ ریلیکس زینی، آ جائے گا میر۔ جیبی اٹھ کر زینی کی طرف بڑھا اور اسے سر پر تھپکی دیتے ہوئے کمرے سے جانے لگا کہ فرح بیگم نے اسے وہیں پر روک دیا۔ جبرائیل، میر کہاں ہے؟ وہ ڈنر پر بھی نہیں آیا تھا اور اتنی اچانک؟ یوں تو وہ کبھی بھی کہیں نہیں گیا۔ گھر میں پہنچ کر سلام کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ سچ سچ بتاؤ وہ کہاں گیا ہے؟ فرح بیگم کی کچھ دیر پہلے والی خوشی چہرے سے ندارت تھی اور اس کی جگہ پریشانی نے لے لی تھی۔ ماما، اس چوہیا کی باتیں مت سنیں آپ۔ میر کو کسی کام سے فوری طور پر نکلنا تھا، اسی لیے وہ چلا گیا۔ جلد ہی آ جائے گا، پھر وہ خود آپ کو بتا دے گا۔ آپ پریشان مت ہو، بچہ تھوڑی ہے وہ۔ جبرائیل نے انہیں واپس بیڈ پر بٹھایا اور خود پنجوں کے بل بیٹھ کر انہیں سمجھانے لگا۔ میں کیسے مان لوں جیبی؟ ایسے تو میر کبھی بھی نہیں کرتا۔ فرح بیگم کی پریشانی ہنوز پر قرار تھی۔ ماما، میر کبھی کچھ غلط نہیں کرے گا، بھروسہ رکھیں۔ جو غلط نہیں کرتے ان کا توکل بھی معجزے دکھاتا ہے۔ پھر آپ اتنی چھوٹی سی بات پر خود کو پریشان کیوں کر رہی ہیں؟ فرح بیگم کو پرسکون کرنے کی جبرائیل نے آخری سی کوشش کی تھی اور جبرائیل کامیاب بھی ہو گیا۔ سر ہلا کر فرح بیگم خاموش ہو گئی۔ جبرائیل کمرے سے نکل آیا تو زینب بھی اس کے پیچھے کمرے سے آ گئی۔ تم میرے پیچھے کیوں آ رہی ہو؟ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جبرائیل نے رک کر پیچھے دیکھا تو زینب بھی اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ یہ پوچھنے کہ ماما سے جھوٹ کیوں کہ آئی ہو؟ زینب پہلے ہی سینے پر رک گئی اور گردن اوپر اٹھا کر جبرائیل کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے جھوٹ نہیں کہا، میر کچھ بھی غلط نہیں کرے گا، اب جاؤ اور میرے پیچھے مت آنا۔ کہتا ہوا وہ پلٹ گیا۔ تم نے حجاب کے بارے میں جھوٹ کیوں کہا کہ تم اسے خوش رکھو گے؟ سینے چڑھتے ہوئے جبرائیل کے قدم وہیں تھمے، اس کے جبڑے بھینچے اور رگیں تن گئیں، مگر وہ پلٹا نہیں۔ میں نے جھوٹ نہیں کہا، ایک ایک لفظ چبا کر ادا کر کے جبرائیل رکا نہیں۔ زینب وہی اس کے لہجے پر ہکا بکا رہ گئی۔ یہ کیا ہوتا جا رہا تھا اس کے بھائیوں کو؟ وہ ایسے تو نہیں تھے، دونوں فطرتاً مختلف تھے، پھر ایسا بھی کیا ہوا کہ وہ بدل ہی گئے؟ زینب غائب دماغی سے زینے پر بیٹھتی چلی گئی۔ اب اسے کتنی ہی دیر وہاں بیٹھے رہنا تھا، ٹھنڈے فرش پر ننگے پاؤں سے ٹھنڈک اپنے اندر اتارنے کے لیے۔ فروری کی اس صبح کی خوبصورت کھلی کھلی دھوپ میں پسٹل بلو کرتے پر نیوی بلو اسکارف پھیلا کر اوڑھے اس نے کراس باڈی بیگ اپنے کندھے پر ڈال رکھا تھا۔ مائدہ کو الوداع کر کے وہ لیب سے نکلی ہی تھی جب اس کا فون بج اٹھا۔ جتنے جوش سے وہ فون کی اسکرین اپنے سامنے لائی تھی وہ سارا جھاگ بن کر بیٹھ گیا۔ وہ میر کی کال نہیں تھی، وہ ہمدان کی کال تھی۔ نہایت بے دلی سے مہرال نے فون اٹھایا۔ کیوں فون کر رہے ہو؟ لہجہ سخت بناتے ہوئے اس نے ہمدان سے فون کرنے کا مقصد پوچھا۔ ابھی وہ پہلا واقعہ بھولی نہیں تھی۔ مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے مہرال، پلیز کیا تم میری ہیلپ کر دو گی؟ ہمدان کی آواز سے اس وقت مہرال کو بالکل بھیگی بلی محسوس ہوا تھا۔ سوری، میں دو ٹوک انداز میں مہرال انکار کرنے ہی لگی تھی، مگر مقابل شاید مصیبت میں تھا۔ پلیز مہرال، انکار مت کرنا، مجھے واقعی تمہاری ہیلپ چاہیے، تم منع نہیں کرو گی نا؟ بس ایک بار میری بات سن لو۔ وہ التجائی ہوا۔ مہرال کا دل تھوڑا نرم پڑا، ہو سکتا ہے کہ اسے واقعی ضرورت ہو۔ جلدی بولو، وقت نہیں ہے میرے پاس۔
مہرال نے لہجہ سخت بنانے کی ناکام کوشش کی۔ میں پارکنگ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، کہتے ہوئے ہمدان نے فون بند کر دیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ مہرال فون کو دیکھ کر ہی رہ گئی۔ بھلا یہ کون سا طریقہ ہے مدد مانگنے کا؟ سر جھٹکتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ تھامے پارکنگ کا رخ کیا۔ پارکنگ میں پہنچتے ہی اس نے اپنی نظریں ادھر ادھر دوڑائیں، مگر اسے چند دوسرے اسٹوڈنٹس کے علاوہ کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا۔ وہ الجھ گئی۔ ہمدان نے یہ بھی تو نہیں بتایا تھا کہ اتنے بڑے پارکنگ ایریا میں وہ کہاں پر ہے۔ مہرال نے فون ملا کر کان سے لگایا جب اس کے پیچھے سے فون اچک لیا گیا تھا۔ وہ تیزی سے مڑی اور سامنے کا منظر دیکھتے ہی وہ شاکڈ رہ گئی، گویا اس کے جسم سے روح کھینچ لی گئی ہو۔ اس کے عین سامنے ترچھی مسکراہٹ لیے علی بیگ کھڑا تھا۔ تم؟ حلق سے محض یہی الفاظ نکالنے کے وہ قابل ہو سکی تھی، ورنہ اس کو اپنے سامنے اتنی بڑی پارکنگ میں دور کھڑے اکا دکا لوگوں کے علاوہ تنہا پاتے ہی اس کا رنگ فق ہو گیا تھا۔ کیوں؟ مجھے دیکھ کر تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ اب وہ مہرال کا فون اپنے دائیں ہاتھ سے بار بار اچھالنے لگا۔ مہرال بے یقین رہ گئی۔ ایک بار پھر سے علی بیگ نے ہمدان کا سہارا لے کر مہرال کو بے وقوف بنا لیا تھا۔ میرا فون واپس کرو بیگ۔ وہ ڈر گئی تھی مگر ظاہر نہیں کروانا چاہتی تھی۔ مگر پہلے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہے خوبصورت لڑکی۔ کمینی ہنسی ہنستے ہوئے بیگ نے پاس کھڑی گاڑی پر کوہنی جما لی اور مہرال کے جواب کا منتظر ہوا۔ بھول جاؤ اور میرا فون واپس کرو بیگ۔ اب کی بار وہ ذرا سا چلائی بھی تھی، جس پر بیگ کو غصہ آیا۔ بکواس بند کرو اپنی، اور اپنے محافظ سے کہہ دینا کہ میری بہن کو پھول بھجوانا بند کرے۔ بیگ سیدھا ہو کر کھڑا ہوا تو اس کی آنکھوں میں غصہ دیکھ کر مہرال ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اسے اکیلے نہیں آنا چاہیے تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، میرا فون واپس کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ نظریں جھکائے وہ قدم قدم پیچھے ہٹا رہی تھی۔ ایک دفعہ میں اثر نہیں، ابھی وہ کہہ ہی رہا تھا جب کسی نے زوردار لات اس کے پیچھے سے رسید کی اور کراہتا ہوا وہ منہ کے بل زمین پر جا گرا۔ مہرال حیرت زدہ سے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ کر آنے والے کو دیکھنے لگی۔ ایک دفعہ میں تمہیں اثر نہیں ہوتا کہ مہرال کے آس پاس بھی نہیں بھٹکنا؟ جبرائیل نے اس کے کالر سے پکڑ کر اسے اٹھایا۔ علی بیگ نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی مگر جبرائیل کی گرفت مضبوط تھی۔ اگر تم نے دوبارہ یہ غلطی کی تو یقین کرو میرے پاس اتنا مواد ہے کہ تمہیں یونیورسٹی سے نکلوانے میں مجھے وقت نہیں لگے گا۔ کالر چھوڑو میرا۔ علی بیگ کا سارا جوش جھاگ بن کر بیٹھ چکا تھا۔ یونیورسٹی ہی اس کی کمزوری تھی جو جبرائیل جان چکا تھا، اور اسی کے ذریعے ہی جبرائیل بیگ کو گرانا چاہتا تھا۔ آج چھوڑا ہے، دوبارہ تمہیں بولنے کا موقع بھی نہیں دوں گا۔ ایک جھٹکے سے جبرائیل نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا اور بیگ کا کالر چھوڑا۔ اسے جھٹکتا ہوا بیگ 2 قدم پیچھے ہوا۔ اور ہاں، جس دن تم مہرال کا پیچھا چھوڑ دو گے تمہاری بہن کو پھول ملنا بھی بند ہو جائیں گے، ورنہ امیر کے خیالات تو مزید نیک ہو جائیں گے۔ ایک مسکراہٹ اچھالتا جبرائیل مہرال کی طرف بڑھا اور اسے موبائل تھما کر اشارہ کرتا مہرال کی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ کندھے سے اپنا بیگ اتار کر جبرائیل نے بیک سیٹ پر رکھا اور خود پیسنجر سیٹ پر بیٹھتا منہ پھلا لیا۔ تم بیگ کی بہن کو پھول بھجواتے ہو؟ مہرال گاڑی میں بیٹھتے ہی اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ جو بھی تھا جیبی ایسا انسان تو نہیں تھا، اسی لیے اس کی موجودگی کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے وہ اسی پر برس پڑی۔ میں نہیں، میر بھجواتا ہے۔ جبرائیل نے اس کی طرف دیکھے بنا سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ شاید اس کا موڈ کافی خراب تھا۔ ناممکن، مہرال کھا جانے والے انداز میں اس کی بات کی تردید کرتی گاڑی ڈرائیو کرنے لگی۔ بالکل۔ میر نے اسے مان لینے پر زور نہ دیا تو مہرال بے بس ہو گئی۔ کیوں بھجواتا ہے میر اس کے لیے پھول؟ جبرائیل اس کے لہجے میں روحانسی پن محسوس کر سکتا تھا۔ ایک گلٹی اس کے حلق سے ابھر کر معدوم ہوئی مگر وہ صبر کا مظاہرہ کر کے رہ گیا۔ پھر خیال آنے پر جبرائیل نے اس کے ہاتھ پر نظر ڈالی جو آج اس سفائر سے خالی تھی جس نے میر کو توڑ ڈالا تھا۔ جبرائیل زخمی سا مسکرایا۔ کیونکہ میر نے مسلسل بیگ کو تمہارا پیچھا کرتے پایا ہے، جبرائیل رخ پھیر کر بتانے لگا۔ واٹ؟ میر بچہ تو نہیں ہے جو اس بات کا بدلہ اس کی بہن کو پھول بھجوا کر لے گا؟ مہرال حیرت زدہ رہ گئی۔ اس کی بہن کو نہیں بھجواتا، اس کی بہن کے نام ہمدان کو بھجواتا ہے، اور کیونکہ ہمدان یہ نہیں بتا سکتا کہ سرخ گلاب اس کی بہن کے نام سے اس کے اپارٹمنٹ میں ملتے ہیں، اس لیے علی بیگ کو یہ معلوم ہے کہ میر اس کی بہن کو پھول بھجواتا ہے۔ علی کے لیے 2 ہی چیزیں معنی رکھتی ہیں، اس کی اعلیٰ تعلیم اور اس کی بہن۔ یہی واحد طریقہ تھا کہ بیگ کو اپنی ناپاک حرکتوں سے باز رکھا جائے۔ جبرائیل نے سنجیدگی سے مہرال کو ساری بات بتا ڈالی۔ ابھی بھی اگر بیگ کچھ نہ کہتا تو مہرال کو یہ بات معلوم نہ ہوتی۔ مہرال کا دل اس میر نامی شخص کے لیے ڈوبنے لگا۔ اور یہاں کرتے ہیں ہم اپنے اس ناول کا اختتام۔ اللہ حافظ۔